अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, पुलिस की अकरबा परवरी से मुतालिक मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं हर प्रोग्राम में जो है ये मुहावरा जो है वो तकरार के साथ कहता आ रहा हूँ कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को। और जब मेरी इतलाआत पर या मेरे इंकिशाफात पर जब कोई कार्रवाई नहीं करता है या फिर कोई वो हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो उसके बाद फिर मुझे इस शेर का भी सहारा लेना पड़ता है कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेच रहा हूँ अंधों के शहर में। आज ये इस तरह की तमहीद बांधने की मुझे नौबत या ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक बसारत से महरूम एक एसपी इस वक्त पुलिस में हैं जो कि टेली कम्युनिकेशन की यानी पूरे एक हसास तरीन शोबे की इस वक्त लीड कर रहे हैं। इस पर बहुत ले दे हो रही है कि ये किस तरीके से हुआ कि पुलिस फोर्स में यानी कि लीडिंग फोर्स पर एक ऐसा शख्स जो है बराजमान है कि जो देखने की सलाहियतों से महरूम है। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ कि सिंध पुलिस के करता दरताओं ने जो है वो हज़ारों साल पहले जो है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक मशहूर हिकायत नकल की थी उसकी जो है वो एक तरीके से उसके दुरुस्त होने का जो है सबूत पेश कर दिया कि ये जो हकायत शेख सादी मरहूम ने जो है हज़ारों साल कबल कही थी वो शायद जो है सिंध पुलिस की मौजूदा हालत हज़ार को देखते हुए कही थी। वो हकायत कुछ इस तरीके से है कि एक हाफिज़ जी जो कि बसारत से महरूम होते हैं वो किसी अंधेरी रात में जो है वो हाथ में लालटेन लिए जो है चल रहे होते हैं, तो वहाँ सामने से कुछ और लोग नौजवान आ रहे थे। उन्होंने उस हाफिज़ जी को रोक कर उनसे ये पूछा कि हाफिज़ जी आपको तो नज़र नहीं आता, फिर ये आपके हाथ में लालटेन, इसकी क्या मंतक है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आपने इसको लेके आप क्यों चल रहे हैं। जिस पर जो है उस हाफिज़ जी को ये कहना पड़ा कि हाँ मैं बसारत से तो महरूम हूँ, ये लालटेन मेरे लिए नहीं बल्कि ये उनके लिए हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो देखने की सलाहियत से महरूम है। मैं उन आंखों वालों से जो है अपने आप को बचाने के लिए लालटेन लेके घूमूं ताकि वो कहीं मुझसे जो है टकरा ना जाए। अब ये कहावत जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ये एसपी टेलीकम्युनिकेशन जो है मोहम्मद अली की प्रमोशन उनकी पोस्टिंग के हवाले से ये पूरी की पूरी मैंने ये हकायत यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने व्यूवर के सामने मैंने पेश कर दी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सिंध पुलिस का इस वक्त क्या हाल है, कौन आंखों वाला है या कौन आंखों वाला नहीं है। आया जो इस वक्त मोहम्मद अली जो है टेली कम्युनिकेशन के जो एसपी हैं वो आंखों वाले हैं या जिन्होंने उनकी तकर्री की है वो आंखों वाले हैं, ये फैसला अब आप लोग करें। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं प्रोग्राम के अगले खबर के जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। कराची में इस वक्त जो है पोल्ट्री स्टेट की जो अराजी थी जो कि कोड़ियों के दाम खरीदी गई थी, वो अराजी जो है वो पुरस्कार तरीके से जो है वो रिहायशी स्कीमों में तब्दील होती चली जा रही है। इस वक्त नॉर्थ कराची में जितने भी इस वक्त रिहायशी स्कीम चल रहे हैं, जिसकी बुकिंग हो रही है, मीडिया पर जिसके एडवर्टीजमेंट हो रही है, जितने भी इस वक्त जो है नॉर्थ कराची सुपर हाईवे के आसपास जितने भी इस वक्त रिहायशी स्कीमें चल रही है, उसमें तकरीबन जो है तमाम की तमाम अराजी जो है वो पोल्ट्री स्टेट की बताई जा रही है, जो कि उनके ओनर्स ने जो है वो कोड़ियों के दामों डिप्टी कमिश्नरों से अलाट करवाई थी। लेकिन अब वही जो है पोल्ट्री स्टेट जो है पुरस्कार तरीके से जो है वो रिहायशी स्कीमों में तब्दील होती चली जा रही है। इस सिलसिले में खुद रेवेन्यू बोर्ड के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि इसका कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक रूलिंग मौजूद है जिसके तहत जब कोई रिहायशी प्लाट जो है कमर्शियल प्लाट में तब्दील नहीं हो सकता, इस तरीके से फिर
کس طریقے سے جو ہے پولٹری اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے رہائشی اسکیموں میں تبدیل ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا کرنا غیر قانونی ہے۔ اور اگر آپ قانون کے مطابق جو ہے پولٹری اسٹیٹ کو رہائشی اسکیم میں تبدیل کرو گے تو اس کی قیمت جو ہے عام رہائشی پلاٹ کے مقابلے میں کہیں گنا بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بلڈر جو ہے وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ پولٹری اسٹیٹ کو جو ہے براہ راست جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ رہائشی پلاٹوں میں یا رہائشی اسکیم میں اس کو تبدیل کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے اسے بہت بڑی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد ان تعمیراتی جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی قیمت کہیں گنا بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بلڈر ایسا کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر آخر وہ کون سا میکینزم ہے جس کے تحت جو ہے یہ پولٹری اسٹیٹ کو انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ رہائشی اسکیموں میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ پولٹری اسٹیٹ پر ہی یہ پورے کے پورے رہائشی اسکیم جو ہے تعمیر کروایا جا رہے، یا اس کے نام پر جو ہے لوگوں سے جو ہے اربوں روپیوں کی جو ہے وہ رقم وصول کی جا رہی؟ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا اور ریونیو بورڈ کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جو جتنے بھی یہ پلازے چل رہے ہیں، خاص طور پہ نارتھ کراچی میں جو ہے سیکٹر 5A/3 نس 4 کے چورنگی کے پاس جتنے بھی اس وقت رہائشی پروجیکٹ چل رہے ہیں، جس میں خاص طور سے جو ہے نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی جو ہے سرجانی ٹاؤن میں، اور خود سرجانی ٹاؤن کے تھانے کے سامنے جو ہے وہ ایک تعمیراتی جو ہے پروجیکٹ چل رہا ہے عرصہ دراز سے۔ اسی طریقے سے نیا ناظم آباد جو ایک بہت بڑا رہائشی جو ایک پروجیکٹ جو تقریباً بن چکا ہے، لوگ وہاں اس میں آباد ہو بھی چکے ہیں، خود اس کی جو اراضی ہے وہ بھی متنازع ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہی اطلاع اس وقت ملی تھی اور ابھی بھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ وہ اراضی آیا پولٹری اسٹیٹ کی تھی یا پھر ریزیڈنشل اسکیم کی تھی۔ اس میں کیا گپلا ہے یہ بھی ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہ جو نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی ہے جس کے اونر جو ہے یا کرتا درتا عرفان بتائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں خود اینٹی کرپشن اور نیب کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں انکوائری بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس سلسلے میں جو ہے بعض بااثر افراد کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ انکوائری روک دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے سندھ حکومت کے بہت ہی بڑے قسم کے جو ذمہ واران ہیں ان کی بھی شمولیت کے کچھ شواہد سامنے آئے ہیں، اور خود پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بھی نام جو ہے اس نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اس وقت نہ صرف بکنگ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، بلکہ اس کی تعمیرات کا کام بھی جو ہے پولیس کی نگرانی میں تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کا پتہ نہیں ماسٹر پلان انہوں نے کس طریقے سے ریونیو بورڈ سے یا KDA سے حاصل کر لی تھی، کہ جس زمین پر یہ سب کچھ تعمیر اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں وثوق سے یہ خود ریونیو بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ زمین تو پولٹری اسٹیٹ کی تھی۔ پولٹری اسٹیٹ جو ہے وہ کس قانون اور کس ضابطے کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کسی ریزیڈنشل اسکیم میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے 2010 کے بعد جو ہے اس میں کچھ تیزی آ گئی، اور اس وقت پورے نارتھ کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں اور خود منگو پیر کے علاقے میں جتنے بھی اس وقت یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس میں تقریباً جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً ساری کی ساری اراضی جو ہے یہ پولٹری اسٹیٹ کی ہے، اور یہ کسی بھی قانون کے مطابق جو ہے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کے تحت جو ہے یہ پولٹری اسٹیٹ کو جو ہے آپ رہائشی کمرشل رہائشی پلاٹوں میں یا اسکیم میں جو ہے آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ناممکن ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہاں پر نہ صرف کام ہو رہا ہے بلکہ اس کی پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر جو ہے اس کی بکنگ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سائمہ عرب ولاس جو ہے وہ اس پر بھی تقریباً کوئی ہزاروں مکان بن چکے ہیں، ان کی جو اراضی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً جو ہے وہ پولٹری اسٹیٹ تھی، اور پولٹری اسٹیٹ کو کس طریقے سے کنورٹ کیا ہے رہائشی اسکیموں میں جو کہ سمجھ سے بالا
تر ہے اور ریونیو بورڈ والے اس سلسلے میں بالکل ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ آگے جا کے جو ہے ان کے خریداروں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے قانونی طریقے سے۔ اسی طریقے سے اجمیر گوڑ جو ہے یہ کہ 2008 میں جو ہے یہ ایک گوڑ تھا، لیکن بعد میں جو ہے پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے ایک بلڈرز احمد نام کا، انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر 6 کروڑ روپے دے کے جو ہے اس گوٹ پر قبضہ کر کے اب وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک رہائشی پلازا تعمیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ اس کے لیے پولیس نے وہاں پر اپنی ایک چوکی بھی بنا دی ہے، پٹے لگا دی ہیں، اور وہاں پر پولیس کی نگرانی میں جو ہے 4 دیواری یعنی باؤنڈری لائن کا کام اس وقت چل رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے خبری کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کی جو اقربا پروری ہے وہ کراچی یا سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب میں بھی پہنچ گئی، اور پنجاب میں بھی ایک کراچی پولیس کے یعنی SSU کے پیر جی کے طریقے سے ایک اور پیر جی کی وہاں بھی ایک دریافت ہو گیا ہے۔ ایک پیر جی وہاں بھی منظر عام پر آ گیا ہے پنجاب پولیس میں، اور وہ کوئی معمولی پیر جی نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار کے پھپھا بتائے جاتے ہیں، امیر تیمور بزدار، سابقہ ایکس ریٹائرڈ DPO، جنہیں جو ہے اب اس وقت کوئی 4 ماہ قبل جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ ریٹائر ہوئے تھے سائیوال میں جب وہ DPO تھے۔ اس کے بعد جو ہے خود وزیر اعلیٰ کی فرمائش پر، گورنر پنجاب کے حکم پر، چیف سیکریٹری پنجاب نے جو ہے انہیں 3 سالہ کانٹریکٹ پر جو ہے ملازم رکھ لیا ہے، گریڈ 18 میں ڈائریکٹر اسپیشل برانچ کی حیثیت سے۔ حالانکہ یہ کوئی ٹیکنیکل پوسٹ نہیں ہے، اور ان کی یہ جو تقرری ہے، یہ جو کانٹریکٹ ہے، یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ کی وائلیشن ہے کہ بھئی آپ کسی کو، جب آپ کے پاس سروس میں پولیس فورس میں یعنی امیدوار موجود ہیں، تو پھر آپ کسی کو کانٹریکٹ پر جو ہے نہیں اپائنٹ کر سکتے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسپیشل برانچ کی یہ جو پوسٹ ہے، یہ نئی پوسٹ کریٹ کی گئی۔ جس طریقے سے سندھ پولیس میں جو SSU میں جو مظفر اقبال جو DSP ریٹائر ہوئے تھے، لیکن انہیں پھر جو ہے ڈائریکٹر جو ہے سیکیورٹی کے حیثیت سے ان کے لیے ایک نئی پوسٹ کریٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بجائے 17 کے انہیں 18 میں اپائنٹ کر دیا گیا، اور اب ان کی جو اپائنٹمنٹ لیٹر ہے اس میں کوئی پیریڈ ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ وہ ٹل لائف جو ہے وہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس وقت تک جو ہے اس پوسٹ کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر پنجاب میں جو ہے امیر تیمور بزدار جو ہیں، جو چیف منسٹر عثمان بزدار کے پھپھا بتائے جاتے ہیں، انہیں 3 سال کا کانٹریکٹ دے کر جو ہے اس پوسٹ پر جو ہے بٹھا دیا گیا ہے، جب 3 سال تک جو ہے وہ اس پوسٹ پر انجوائے کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس کی کوئی نظیر جو ہے پنجاب پولیس میں پہلے نہیں ملتی۔ اس لیے وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس میں بھی جو ہے اقربا پروری سندھ پولیس کے مقابلے میں اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ موصوف امیر تیمور بزدار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی پوسٹوں کو انہوں نے اپنے رشتہ دار جو CM ہیں ان کی وجہ سے انجوائے کیا۔ یہ سائیوال میں DPO رہ چکے ہیں، رحیمی خان میں DPO رہ چکے ہیں، اس سے قبل جو ہے یہ بھاولپور میں بھی DPO رہ چکے ہیں۔ یہ تمام وہ ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے جو کہ کماؤپوت ہیں، اور وہاں پر سینئر پولیس افسروں کی ہی DPO کی حیثیت سے ہمیشہ سے پوسٹنگ رہی ہے۔ لیکن یہ چونکہ سینئر نہ ہونے کے باوجود بھی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان پوسٹوں پر جو ہے براجمان ہوتے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے کی کرپشن کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ خود نیب میں جو ہے وہ اس وقت زیر تفتیش ہے۔ اب یہ پنجاب پولیس میں بھی جو ہے کرپشن جو ہے وہ اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہاں کے خبری کا کہنا ہے کہ جو عمر شیخ CCPO لاہور تھے، ان کی تبدیلی جو ہے یا ان کو جو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا،
ان کا ہٹنا بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے مافیا کی یا کرپٹ لوگوں کی یا دوسرے معنوں میں جو وہاں کی جو ایک طریقے سے جو انڈر ورلڈ تھی ان کی ایک طریقے سے جیت تھی کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے عمر شیخ جو کہ انتہائی ایماندار ایک اصول پرست پولیس افسر تھے انہیں راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو ہے کرپٹ انسپکٹروں کے خلاف ایک طریقے سے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ وہ انسپکٹر جو کہ بڑے بڑے پلازوں کے رہائشی پلازوں کے مالک تھے، کمرشل پلازوں کے، اور ان کے پاس جو ہے اپنا سورس آف انکم ظاہر کرنے کا کوئی بھی معقول یا ٹھوس ذریعہ نہیں تھا، جس کے بعد جب عمر شیخ نے جب ان کی انکوائری جو ہے وہ آئی بی کو یا دوسرے اداروں کو بھجوا دی تھی، تو اس کے بعد جو ہے ان حرام خور انسپکٹروں کی چیخیں نکلنا شروع کی، تو انہوں نے پھر آپس میں چندہ کر کے جو ہے کسی طریقے سے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 12 کروڑ روپے خرچ کر کے جو ہے عمر شیخ کا پتہ وہاں سے کاٹ دیا، جس کے بعد جو ہے غلام محمد ڈوگر کی جو ہے ایز اے سی سی پی او لاہور کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔